अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अरशद यासीन साहब के साथ राना फवाद। आज हम दो अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला मौजू, इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया, और उसके अलावा दूसरा इशू, अरशद शरीफ की डेड बॉडी लाहौर पाकिस्तान पहुँच चुकी है और उनकी नमाज जनाजा जुमेरात के रोज़ अदा की जाएगी। अच्छा अरशद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि इमरान खान जो कहा जा रहा था कि जुमे के दिन वो ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का, लेकिन यकायक उन्होंने जुमे का इंतज़ार किए बगैर कल हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फौरी तौर पे उसका ऐलान कर दिया गया इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का, जिस पर लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा था। अब लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद ये एक अमूमी राय है कि वो जो एक टेम्पो पैदा हुआ है, एक माहौल पैदा हुआ है अरशद शरीफ की कत्ल किए जाने के बाद, कि वो एक सोगवार सी सूरत हाल है और वो इस चीज़ को कैश करवाना चाह रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने एमरजेंसी में फ़ौरन से ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है? जी बहुत शुक्रिया राना फवाद। कहने से के में तो कुछ भी कहा जा सकता है। वैसे हक़ाइक़ तो ये हैं, पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग ये जानते हैं कि इमरान खान ने ये मुतअद्दिद बार कहा कि लॉन्ग मार्च इसी महीने में होगा, यानी अक्टूबर में ही होगा, नवंबर में नहीं जाएगा। हाँ, ये उसमें ये एक राज ज़रूर था, वो जो अपने पास उसने पत्ते रखे हुए थे कि मैं तारीख़ का ऐलान करूँगा। कब करूँगा? फिर उसने आखिर में कहा जी मैं जुमे को तारीख़ का ऐलान कर दूँगा। अब इस दोनों चीज़ों को अगर मिलाएं कि वो कहता क्या था, और अक्टूबर भी अब 2 दिन रह जाएंगे बाकी, क्योंकि 28 को जाना है, ये निकल जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने जो कहा था कि अक्टूबर में इसी महीने में ही लॉन्ग मार्च होगा, और हमने आपको याद होगा 8-10 दिन पहले अपने वीलॉग में भी ये कहा था कि अक्टूबर के आखिरी 4-6 दिन जो हैं वहाँ पर लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि आखिर में जब लॉन्ग इसी महीने के आखिर में होगा तो फिर यही तारीखें रह जाती है, 28, 29, ये वो 31 का महीना है, तो ज़ाहिर है 27, 28, 29 में 30 ही। अब ये मामला, हाँ ये यकीनन जो आपने बात जो की है अरशद शरीफ का कत्ल, ये दर्दनाक राहत मनाजर यकीनन लोगों ने भी देखे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के लोग और पाकिस्तान की अक्सरियत जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है वो सोगवार है। उसके साथ होने वाले जुल्म पे वो भी आंसू बहा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हालात इस तरह के हैं कि हर शख्स की हमदर्दियां जो है वो अरशद शरीफ के साथ होंगी। और उसकी वालदा की बार बार जो स्टेटमेंट्स हैं, और उसकी बेटी ने कल जो कुछ कहा, सदर ममलिकत मिलने गए, उनको जो कहा, और सबसे अहम बात राना सनाउल्लाह ने यह कहा था कि उनकी डेड बॉडी को मैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रिसीव करूँगा इस्लामाबाद में, आपको याद होगा। लेकिन ऐन मौके पर जब 2 सरकारी एम्बुलेंसें वहाँ पर पहुँच गई एयरपोर्ट पर, राना सनाउल्लाह भी वहीं कहीं थे इस्लामाबाद में ही, और अरशद शरीफ की फैमिली ने सख्ती से मना कर दिया कि हम किसी सरकारी एम्बुलेंस में अपने बेटे को लेकर नहीं जाएंगे, और कोई सरकारी अफसर, जिसका मतलब वज़ीर और ये वो, कोई उनकी बॉडी रिसीव ना करे, हम वहाँ पर मौजूद होंगे, और अरशद शरीफ के लाखों चाहने वाले होंगे जो ख़ुद रिसीव कर लेंगे। अब इस हवाले से आप देखें, ये सारी चीज़ें हुकूमत के ख़िलाफ़ ही जाती हैं। इसमें आपकी जो बात है वो किसी हद तक मानने के काबिल है कि अब जो हालात हैं जो जा रहे हैं, और अब नहीं है ये 2, 2.5, 3 महीने से ऐसे ही हैं, और इसमें जो है दर्जा हरारत बढ़ता ही जा रहा है, और अब जो हालात हैं उसमें आइडियल टाइम है ये लॉन्ग मार्च करने का। अब इसमें राना साहब एक बात करते हुए फिर आप इस पर रोशनी आगे डालिएगा। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये इसलिए फौरी तौर पे ऐलान किया गया कि जब उनकी तदफीन होगी लाखों लोग उनकी तदफीन में मौजूद होंगे, क्योंकि रात एयरपोर्ट पे 2, 2:30, 3 बजे, मतलब सुबह का टाइम वाला सुबह, और लाखों लोग मौजूद थे। तो तदफीन में आप अंदाज़ा कीजिए क्या जम गफीर नहीं होगा, आंसुओं, सिसकियाँ, आंसुओं के नजराने पेश हो रहे होंगे, क्योंकि ये मौका ऐसा था जिसको कैश करवाया जाता। लेकिन 7 दिन
اس کے اندر گیپ رکھا گیا، 7 دن بعد وہاں پر لوگ جائیں گے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات جو جب سے یہ عمران خان کی حکومت گئی ہے اس وقت سے اس نے پاکستان کے حالات اس طرح کی فضا اس طرح کی بنا دی ہے کہ میں نے پاکستان کے اندر یہ پہلا لانگ مارچ کے معاملات کو دیکھ رہا ہوں جس پہ لوگ منتظر ہیں کب ہوگا، ورنہ پہلے جتنے بھی لانگ مارچ ہوئے ان کو لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، آپ نکلیں، یہ نکلیں۔ یہ واحد ایسا لانگ مارچ ہے جس سے لوگ منتظر ہیں کب اعلان ہوگا۔ صاحب لانگ مارچ 7 دنوں بعد اسلام آباد پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا ایک علیحدہ بحث ہے، اور ارشد شریف کی فیملی کو اس قتل کے حوالے سے ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا زہر گھولا گیا ہے، عوام کے اندر کیا زہر گھولا جا رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک عوامی رائے کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں کی یہ رائے ہے، اور یہ ہر پاکستان تحریک انصاف سمیت ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کی یہ رائے ہے کہ ارشد شریف کی نماز جنازہ ہونے دی جاتی اور اس کے بعد اعلان کیا جاتا۔ وہ ڈیڈ باڈی ان کی پڑی ہے، سرد خانے میں پڑی ہے، کل ان کی نماز جنازہ ہے اور وہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ کیا عمران خان انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ لاہور میں اس وقت تک رہیں گے؟ کیا وہ اسلام آباد میں، وہ تو ان کے اپنی آنکھ کا تارا کہتے تھے، اور ان کو ارشد شریف کو جو ہے وہ جس القابات سے پکارتے تھے اور جس طرح سے ان کو انہوں نے پروٹوکول دیا اور جس طرح سے انہوں نے اس طرح افسوس کا اظہار کیا، کیا وہ ان کی نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہوں گے؟ جی، یہ رانا صاحب پاکستان کی تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ جو بہت پاپولر لوگ ہوتے ہیں وہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے، حکمران ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا پروٹوکول اتنا ہوتا ہے کہ کوئی عام آدمی وہاں پر کسی قسم کی حرکت کر نہیں پاتا۔ اور پاکستان کی تاریخ کے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس طرح کا بہت بڑا موب ہو جس میں نماز جنازہ بھی ہو اور اس میں کوئی اپوزیشن لیڈر کا پاپولر لیڈر پہنچا ہو بغیر سیکورٹی، کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان نماز جنازہ میں نہیں جائے گا، لاہور میں ہوگا، اس کی میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ پاکستان میں لاہور میں ٹھہرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے، اب تو اتنا جدید معاملہ ہے، ہیلی کاپٹر پہ 10-15 منٹ کے لیے وہاں بجایا بھی جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سیکورٹی کے معاملات ہوں گے، اور شاید میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید اس طرح کے معاملات نہ ہوں، عمران خان نہ جائے، کیونکہ عمران خان تعزیت کے لیے ان سے گھر سے پہلے ہو آیا ہے۔ ہاں بالکل، آپ کی بات درست ہے۔ سیکورٹی اداروں کی جو ان کو انڈیکیشنز ملی ہیں، اور سیکورٹی اداروں کی طرف سے بھی یہی کہنا ہے کہ عمران خان کو ان کی خلاف چھوٹی سی کوئی FIR بھی ہو جائے یا کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو جائے تو وہ بنی گالہ سے باہر نہیں نکلتے، اور بنی گالہ سے جب انہوں نے پشاور کا سفر کرنا ہو تو KPK کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں اور بنی گالہ سے سیدھا KPK چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے اس معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے لانگ مارچ کا جو کیا ہے اعلان، تو اس کے بعد ان کو گرفتاری کا جو خوف ہے وہ کسی صورت میں بھی رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کی موجودگی میں یا ان کے اعلانات جس طرح سے انہوں نے کیے ہیں، عمران خان کسی صورت میں بھی اسلام آباد میں اس نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوگی۔ یہ اداروں کی طرف سے یہ ایک ان کو انڈیکیشن دے دی گئی ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہوگا، وہ لاہور میں رہیں گے۔ دوسرا، عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان کا جو پرامن ہوگا لانگ مارچ، انہوں نے ماضی میں بھی ساری اس طرح کی باتیں کی، پرامن لانگ مارچ ہوگا، ہم ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب انہوں نے علامہ طاہر القادری کے ساتھ لانگ مارچ کیا تھا اس وقت بھی اسی طرح کی یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں کہ ہم فیض آباد چوک تک رہیں گے، اس کے بعد ہم 0 پوائنٹ تک رہیں گے، ہم F9 پارک تک جائیں گے، ہم فلان جگہ جائیں گے، ہم بلیو ایریا میں رہیں گے۔ لیکن الٹیمیٹلی وہ ریڈ زون میں گئے، اور ریڈ زون کے علاوہ ہمارے جو مقدس ادارے ہیں ان کی توہین کرنے، ان کی در و دیوار پر کپڑے، سوکھے ہوئے کپڑے ٹانگنے تک کی نوبت تک آ گئی تھی۔ تو اب ان کی بات پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پر عمل درآمد بھی کریں گے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا جی، لوگوں کے دلوں کا حال تو مجھے نہیں پتا، کون کیا چاہتا ہے، کیا ہوگا اصل میں معاملہ کیا ہے۔ میں تو تجزیہ کر سکتا ہوں، اور پاکستان کے اندر تمام سیاستدان جتنے بھی ہیں، آپ نے تو صرف ایک بندے کو ٹارگٹ کیا نا، میں بہت سارے لوگوں کو، نواز شریف کا دے لیے، اس نے تو سلواریں ٹانگی تھی، اس نے تو حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ پہ، اس لیے کسی ایک پہ بات نہیں کی جا سکتی، ہر بندہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ اب عمران خان
کیا فیصلے کرنے جا رہا ہے یہ وہ جانے یا ان کا کام جانے، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں. میں وہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو میں محسوس کر رہا ہوں، جو حالات اور واقعات دیکھتے ہوئے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں. اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، عمران کیا کرے گا نہیں کرے گا، سابقہ حکمرانوں نے کیا 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 نہیں کیا، یہ تاریخ کا حصہ، لوگوں کو بخوبی اندازہ ہے اس کا. جی ارشد صاحب، دوسرا یہ بتائیے گا جی کہ لانگ مارچ 7 دنوں میں اسلام آباد میں پہنچنے کا اعلان ہوا ہے. نہیں اعلان نہیں ہوا، یہ پلان ہے کہ اس طرح سے ہوگا. تو 250 کلومیٹر کا 273 کلومیٹر کہہ لیں کہ فاصلہ ہے لاہور سے اسلام آباد کا بذریعہ جی ٹی روڈ. تو اگر 7 دن کاؤنٹ کیے جائیں تو یہ بہت تھوڑا فاصلہ بنتا ہے، 30-35 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. تو پنجاب میں تو حکومت اس وقت سمجھ لیں پی ٹی آئی کی ہے، چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی کے ہی جو ہے وہ ساتھ الحاق کی صورت میں ہی وہ ان کو حکومت ملی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. تو پنجاب میں تو یہ پکنک منا لیں گے، لانگ مارچ انجوائے کر لیں گے. جب اسلام آباد میں پہنچیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ جتنے لانگ مارچ کامیاب ہوئے ہیں وہ کہ اس سے حکومتیں جاتی نہیں ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ حکومتیں اس طرح جاتی نہیں ہیں، لیکن فیصلے کر لیے جاتے ہیں. وہ بے نظیر کا لانگ مارچ ہو، نواز شریف کا اور قاضی حسین احمد کا لانگ مارچ ہو، اور مشرف کے خلاف کوئی سوچ سکتا کہ مشرف کے خلاف بھی کوئی اقدامات ہو سکتے ہیں، اس کو حکومت سے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی لانگ مارچ ہوا، گوجرانوالے میں ہی فیصلہ ہو گیا. اب میں رانا صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ لانگ مارچ اور دوسرے لانگ مارچوں میں ایک فرق ہے. پہلے جتنے بھی لانگ مارچ ہوئے وہ حکومت کے خاتمے کے لیے ہوئے کہ حکومت ختم کر دی جائے، فوری پلان ہو گیا، کچھ نہیں ہے، حکومت ختم کر دی جائے. اب عمران خان یہ جو کہتا ہے کہ میں حکومت ختم کرنے کی وہ بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جی مجھے تاریخ کا اعلان کر دیں، میرے ساتھ بیٹھ جائے، آگے الیکشن کی بات کر لیتے ہیں، کس طرح ہوگا، اصلاحات کیسی ہوں گی، وہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. لیکن حکومت کے فوری خاتمے کی وہ بات نہیں کرتا کہ میں اس وقت تک وہاں بیٹھا رہوں گا جب تک حکومت ختم نہیں ہو جائے گی. وہ یہ کہتا ہے کہ بس تاریخ کا اعلان دیں مجھے کہ جی فلاں تاریخ الیکشن ہوں گے، بیٹھ کے مذاکرات کر لیں. نہیں، وہ آپ کی بات درست ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ ماضی میں کافی لانگ مارچ ہوئے پیپلز پارٹی کے اور مشرف کے خلاف، بے نظیر بھٹو کا لانگ مارچ، جماعت اسلامی کا لانگ مارچ بھی ہوا تھا، جس میں جو ہے وہ ان کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا. لیکن یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا لانگ مارچ جو اور دھرنا جو اسلام آباد میں ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف اور علامہ طاہر القادری کے جو ماننے والوں کی طرف سے، تو وہ بے فیصلہ کسی فیصلے کے بغیر یا کسی جو ہے نا نتیجے کے بغیر نکل آیا، اس کو واپس لوٹنا پڑا تھا. یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ عمران خان اس لانگ مارچ کو اپنی ایک سمجھ لیں کہ اپنا منوانے کے لیے، مطالبات منوانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کو بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اس کو کس طرح سے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کو آپ بلیک میل ہی نہیں کہہ سکتے، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں. کیونکہ پہلے بھی جتنے بھی لانگ مارچ ہوئے وہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے کیے گئے. دھرنے جو ہیں وہ جگرے کے ساتھ دیے جاتے ہیں، عوام کی طاقت سے دیے جاتے ہیں، اس پہ بہت سے وسائل ہوتے ہیں. آپ نے وہ جو دیکھا تھا دھرنا، مولانا فضل الرحمان کے بھی 2-3 دھرنے دیکھے ہیں آپ نے بلاول کا بھی دھرنے دیکھے ہیں. بہت سارے دھرنے میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھے ہیں اور بہت سارے لانگ مارچ بھی دیکھے ہیں. اس لیے مجھے جو بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب بھی کہہ چکا ہوں، اس لانگ مارچ میں اور ان لانگ مارچوں میں، اب کے ہونے والے دھرنے میں اور پہلے والے دھرنے میں، اب مجھے میں یہ 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں دھرنا دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. اس کا کوئی اعلان ہوا نہیں ہے. اب دھرنا ہوتا ہے، پہیہ جام ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہوگا. یقیناً کچھ چیزیں میرے علم میں ہیں، لیکن کیونکہ جب تک آفیشلی کوئی دونوں تینوں فریقوں کی طرف سے بات سامنے نہ آ جائے اس پہ بات کی جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اب حکومت کی بھی تیاریاں ہیں، اب وہ دوسری طرف عمران نے بھی تیاریاں کی ہیں. عمران کو ایج یہ ہے کہ عوام کی طاقت بقول عمران خان کے اس کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ نہیں ہے. پہلے یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، پہلے جتنے بھی لانگ مارچ ہوئے، جتنے بھی دھرنے دیے گئے، اس میں 40-60 ایک فریق کے ساتھ 40% تھے تو دوسری کا 60 تھے. اگر ایک کے پاس 60 ہے تو دوسرے پاس 40 ہیں. اب یہاں یہ نہیں ہے. اب یہاں جو ہے وہ حکومت صرف ٹاک شوز، ٹی وی، ریڈیو، میڈیا پہ ہے، عوام میں نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت نے کب کہاں جلسے کیے ہیں. عمران خان تو روزانہ جلسہ کرتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ریکارڈ تو ہو رہا ہے اپنے جلسوں کے. اس لیے اس پہ بحث نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے. ایشوز یہ ہے
کہ کیا عمران خان وہاں پر پہنچنے سے پہلے کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر وہ اسلام آباد تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی حکمت عملی کیا ہوگی, اندر جائے گا نہیں جائے گا, باہر بیٹھ کے لانگ مارچ جتنے لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پر اگر وہ یہ سارے لوگ آپس باہر بیٹھ جائیں تو اسلام آباد کا جو ہے گھراؤ ہو جائے, نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا. پاکستان کے شہروں میں ہر جگہ پہ جس طرح وہ کہتے ہیں ضلعوں سے لوگ نکلیں گے, ہر جگہ پہ. اب مجھے یہ رانا صاحب میں جاتے جاتے ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ تحریک لبیک پاکستان کی بہت پرانی تنظیم تو نہیں ہے, اور علامہ خادم رضوی صاحب کے آپ نے چند دنوں کی خدمات اور انہوں نے آنن فانن پارٹی بنائی اور یہ سارا کیا وہ کیا, انہوں نے جو دھرنے دینے کے حوالے سے جو چیزیں سامنے لائے, چند مقام پر ان کے لوگ بیٹھ جاتے تھے اور ایسے لگتا تھا جیسے پورا پاکستان جو ہے وہ جام ہو گیا. اب یہ نئی تکنیک اس حوالے سے, اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کا پلان کیا ہے. اب پاکستان کو جام کرنا بہت آسان ہے, لیکن میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ اب آسان یہ ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے ہی فریقین آپس میں بیٹھ جائیں, بیٹھ کے کسی درمیانی راستے پہ فیصلہ کر لیں. نہیں, لانگ مارچ میں جس طرح آپ نے فرمایا, اگر لانگ مارچ میں اب نئی ٹیکنیکس تو آ چکی ہیں, لیکن پاکستان کو جام کرنا آسان تو ہو سکتا ہے, لیکن کس طرح اسی فائدہ مند نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اس میں جو احتجاج کی تحریکیں ہوئی ہیں یا جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں پاکستان کا ہمیشہ نقصان ہوا ہے, عوام کا نقصان ہوا ہے, کاروباری نقصان ہوا ہے, ہماری معیشت کا نقصان ہوا ہے, ہماری اسٹاک ایکسچینج کا نقصان ہوا ہے. انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو نقصان پہنچا ہے کہ جب یہ احتجاج کے سلسلے شروع ہوتے ہیں تو جو انٹرنیشنل جو کمپنیاں ہیں یا لوگ ہیں وہ جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے یا کرنے کا پلان بناتے ہیں, وہ ان حالات کو دیکھ کے ان چیزوں سے باز رہ رہے ہیں. انفراسٹرکچر ہمارا جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اس طرح کے حالات جو پیدا ہوتے ہیں اور بار بار پیدا ہوتے ہیں, یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ اب نہیں آ پا رہی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان وہاں پر اسلام آباد پہنچنے تک کتنی اسٹرینتھ دکھا پاتے ہیں, کیونکہ بڑا جلسہ کرنا اور ایک بڑی ریلی نکالنا اور ایک موب کو اکٹھا کرنا وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. ایک شہر میں آپ لوگ اکٹھے کرتے ہیں, اب تقریباً وہی چہرے دوسرے شہر میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. عمران خان کی جو مقبولیت ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے تھی وہ نو ڈاؤٹ وہ بہت بڑی جو ہے وہ ان کی مقبولیت تھی, لیکن اب اس مقبولیت میں بہت حد تک کمی آ چکی ہے. اب سوشل میڈیا پہ ان کی تو وہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ 5ویں ابلاغی جو ہے ان کی تحریک جو ہے وہ اس میں تو ان کی وہ کافی نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ, لیکن فزیکلی جو ان کی جو لوگوں کو یہ اندر جو ان کی ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے. اس کا ہم نے عملی مظاہرہ وہ بھی دیکھا جب انہوں نے اعلان کیا اور پشاور کی طرف سے اٹک پل تک پہنچ پائے اور کتنی تعداد میں لوگ آئے اور وہاں پہ ان کو روک لیا گیا. دوسرے نمبر پہ اب ان کی جب ان کے خلاف جو فیصلہ ہوا الیکشن کمیشن کا, ان کو نااہل کرا دیا گیا, اس کے بعد پھر جگہ جگہ جو مظاہرے کیے گئے ان میں یہ اعلان کہا تو یہ گیا کہ جی بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوئے, لیکن فزیکلی اتنی تعداد میں نہیں تھے لوگ جتنی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف توقع کر رہی تھی. اب یہ چیز فیصلہ اس وقت ہوگا جب عمران خان اپنے دھرنا دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے, ان کا پلان ہے یا نہیں, کیونکہ انہوں نے کسی قسم کا اعلان نہیں کیا. لیکن عمران خان یو ٹرن کے ماسٹر ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے. لیکن اس وقت بطور صحافی اور بطور عام پاکستانی شہری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف کی جاں بحق یا ان کے قتل کے بعد جو پوری قوم جو ہے اس وقت ایک افسوس کے عالم میں ہے, اور ان کی نماز جنازہ سے پہلے اس طرح کا اعلان کرنا عوامی سطح پر اس کو کوئی بہتر انداز میں نہیں دیکھا جاتا. نہیں, یہ آپ کا خیال ہے, میرا نہیں ہے. آپ نے کہا ہم صحافی یہ سمجھتے ہیں, میں نہیں یہ سمجھتا, آپ سمجھتے ہیں. نہیں, یہ آپ کا موقف ہے. ہماری کمیونٹی کا آدمی ہے, ہماری وہ ان کے ساتھ ہر کسی کو رائے ان کے ساتھ مختلف بھی ہو سکتی ہے, ہماری ان کے ساتھ رائے, لیکن ان کی سوگواری کا اس لانگ مارچ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اس کو دونوں کو الگ الگ رکھیں, یہ میری رائے ہے. یہ عوامی رائے ہے کہ عمران خان نے جو ایک دم سے اعلان کیا, انہوں نے جمعے کو اعلان کرنا تھا کہ لانگ مارچ ہم کب کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اچانک سے کل دھڑم سے پریس کانفرنس کی اور دھڑم سے فیصلہ کر دیا, اور یہ سارا اس کو اٹیچ کیا جا رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ عوامی سطح پہ ہے, لیکن یہ اب بس یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کہ اس کا کیا بنتا ہے اور کیا نہیں. آپ نے ہمارے اس پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.